हम लोग घरों में बैठ के देखते थे, कहते थे जी भारत तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना आगे निकल गया है, आईटी की दुनिया में भारत ने झंडे गाड़। ये भारत गिरा पड़ा है लाहौर के चप्पे चप्पे के अंदर। पहले आपने वो किया ऑपरेशन सिंदूर, उसके ऊपर आप लोगों ने पूरा भारत विधवा करवा दिया, तो वो सिंदूर भी भरा गया, विधवा भी होगी, रिसेप्शन भी आप लोगों ने बीच में करवा लिया, अब आपने बाजी भेज दी है। ऐसे तो नहीं ना करते। बाजियों को आप संभाल के रखिए। बाजियां फिल्मों में आए, यहाँ पर सनी देओल आए, जो मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, वहीं तक आप लोग की चलती है। ऐसे नहीं होगा। डीजी साहब ने बहुत अच्छी बात की थी, जब पाकिस्तान जवाब देगा तो इंडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया को पता चलेगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को पता चला। जो अमन और सुकून में रह रहे हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी आर्मी है, जो हम तक कुछ नहीं आने दे रही है और खुद वो लड़ रही है। पाकिस्तान ने तो हर महाजी जीता है ना। पाकिस्तान खामोश जरूर है, स्टिल हम अमन चाहते हैं। हमने स्टार्ट नहीं किया है भारत के साथ। हम कोई ना अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, ना बुरे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। हम ताल्लुकात ही नहीं रखना चाहते। अस्सलाम वालेकुम, 360 डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फायजा बुखारी, और आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है मरियम इकराम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम, आपको तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आप लोगों को भी मुबारक हो। बिल्कुल, पूरी कौम को मुबारक हो। पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि जंग कैसे जीती जाती है, जंग लड़ी कैसे जाती है। तो जब 6 से 7 की रात में इन्होंने जब अटैक किया ना, आपको पता जिस तरह से पहले इंडिया में मोदी भी प्रेशर था ना, अब क्योंकि हम आपस में बात कर रहे हैं, ऑडियंस जो हमारे देखने वाले वो भी हमारे लिए फैमिली की तरह, इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर से हमारी हुकूमत पर, हमारी अस्करी क़यादत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आप लोग भी स्ट्राइक करें। पता चले भाई ये क्या बात है कि हम पे अटैक कर रहे हैं, ड्रोन भेज रहे हैं, और हम बैठ के ड्रोन चले जी नकारा बना रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं यही बात कुछ दिन पहले भी कह रही थी कि कब कहाँ कैसे जवाब देना है ये पाकिस्तान ने डिसाइड करना है। इसके बाद कल परसों जिस तरह से इंडिया ने कहा, परसों रात को अपने उस पर शोर मचा के पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। डीजी साहब ने बहुत अच्छी बात की थी, जब पाकिस्तान जवाब देगा तो इंडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया को पता चलेगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को पता चला। और वो राफेल जिस पे इंडिया को नाज था, इंडिया को मान था, इंडिया ने बहुत सारे इश्यूज पे ये कहा था कि अगर राफेल होता तो ये सिचुएशन ना होती। वो राफेल पाकिस्तानियों ने एकदम से फारिग करा दिए। अभी हमारे JF-17 थंडर ने जिस तरह से S-400 सिस्टम को नाकारा बनाया, ये अपनी मिसाल आप है। मैं तो मरियम सुबह से इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अच्छा फायजा, ये जंग का सा माहौल है, मगर घरों में बैठे, बाजारों में शॉपिंग करते, रेस्टोरेंट में बर्गर खाते लोग जो है ना, वो इस चीज में टेंशन में कि कहाँ जंग हो रही है, हमें क्यों नहीं पता चल रहा। माहौल तो बिल्कुल नॉर्मल है। बेसिकली हमारी पाकिस्तान आर्मी जो है हम तक कुछ आने नहीं दे रही। वो लड़ रहे हैं, मुहाजों पर लड़ रहे हैं, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये रात भी मैंने कहा था, और रात में ना वॉल्टन साइट पर गई, ये हसास इंफॉर्मेशन है, हमें नहीं निकालनी चाहिए। वॉल्टन साइट पर गई तो वो मशीनरी जो मैंने सिर्फ मूवीज के अंदर देखी हुई है, वो कल आपने सामने देखी, और लिटरली वो मैं देखकर मैं कह रही हूँ ये क्या है, और ये क्या मतलब लाइक इसको करेंगे क्या। और वो मशीनरी मैंने लिटरली मूवीज के अंदर देखी हुई है, और मैं सोच रही थी कि ये हो क्या रहा है। और वो जब सुबह उठ के मुझे फजर की नमाज के बाद सरप्राइज मिला कि अच्छा ये था वो, और अल्लाह अकबर के नारों के साथ, नारे तकबीर के नारे के साथ, वो जो लड़के जो है वो आम शहरी भी नारे लगा रहे हैं, फौजी भी नारे लगा रहे हैं, और वो निकल रहे हैं, जा रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो हमारी अवाम अभी भी अमन में है, सुकून में। वीडियोस के थ्रू आपको पता चल रहा है कि हमारी फौज माशाल्लाह जवाब दे रही है दुश्मन को। दुश्मन जो है थर थर कांप रहा है। ब्लैकआउट तो वो खैर पिछले 3 दिन से कर रहे हैं। अब सही ब्लैकआउट पाकिस्तान ने किया। हाँ, अब पाकिस्तान ने किया 70% बिजली का निजाम ऑलमोस्ट। तो ये जो लोग हैं ना, जो अमन और सुकून में रह रहे हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी आर्मी है, जो हम तक कुछ नहीं आने दे रही है और खुद वो लड़ रही है, और वहाँ पर खड़ी हुई अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो मैं सल्यूट पेश करती हूँ भाई कि 2025 की हमारी पहली जंग है। ना 65 में हम थे, ना 47 में थे, ना 71 में थे। तो ये चले हमारे लिए एक एक्साइटमेंट भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने जवानों को देख रहे हैं कि किस तरह लड़ रहे हैं और दुश्मन को थर थर कपी लगा दी। अच्छा, ऑल दो कि हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जंग हमारी ज़िंदगी की तो पहली जंग है,
although ہم نہیں چاہتے کہ یہ بڑھے, ہم نہیں چاہتے یہ اسکلیٹ ہو, ہم یہی چاہتے ہیں کہ ڈی اسکلیشن ہو جائے, کیونکہ بھارت کو یہ جواب دینا مریم بہت ضروری تھا. وہ جسے کہتے ہیں نا ماما چاچا بن گیا تھا, اپنی غنڈہ گردی اجارہ داری اس خطے میں جمانا شروع ہو گیا, تو اس کو لگا تھا وہ کچھ بھی کر لے گا. اس دن میں خورشید محمود قصوری صاحب سے بات کرتی ہوں, انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھارت یہ مت سمجھے کہ وہ اسرائیل ہے اور ہم غازہ ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم نے ان کو جواب دینا تھا, سو ہم نے دیا الحمدللہ. اور کس انداز میں دیا, وہ کہتے ہیں نا چاند چڑھے گا دنیا دیکھے گی, اب ساری دنیا نے دیکھا. اچھا مجھے نا انٹرنیشنل کمیونٹی پہ بہت غصہ تھا صاحب. دیکھیں کہ اگر چاہتے, پاکستان نے تو ہر محاذ ہی جیتا ہے نا, پاکستان نے تو چاہے ایئر فورس نے, ہم نے اس پہ بھی جیتا, پاکستان نیوی نے بھی جیتا, پاک فوج نے بھی جیتا, حکومتی سطح پہ بھی جیتا, سفارتی محاذ بھی جیتا. پاکستان نے الحمدللہ ہر محاذ جیتا اس وقت. اور پاکستان شروع دن سے کہہ رہا تھا اس پہلگام واقعے کے بعد سے کہ نیوٹرل انویسٹیگیشن ہو جائے, انکوائری ہو جائے. انڈیا تو سیریس نہیں تھا, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ایز سچ اتنی سیریس ہمیں نہیں دکھائی دی کہ انڈیا کو پریشرائز کرتے کہ بھائی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرو. اب آج جب پاکستان نے جواب دیا, کل تک وہ امریکہ جو کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے, جو مرضی کرے, آج صبح سے کالز پہ کالز آ رہی ہیں. تو شرم آنی چاہیے بھائی, اگر یہی انٹروینشن آپ لوگوں نے پہلے کر دی ہوتی تو آج نوبت نہ آتی. ہاں بیسکلی امریکہ نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں, معاملہ ہی نہیں ہے. تو یہ آپ بعد میں منہ دھونے سے فرق نہیں پڑتا, پہلے منہ دھو کر سامنے آ جائیں تو صاف شفاف چہرہ نظر آ جائے تو ہی بہتر ہوتا ہے. تو ابھی جنگ کا میدان چھڑا ہوا ہے, اور ظاہر سی بات ہے پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے, اور انہوں نے ڈھیلا اس لیے لیا ہوا تھا, جیسے کہ ہماری عوام بھی یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی اپنی آرمی سے کہ جواب کیوں نہیں دے رہے, ان کے ڈرون پہ ڈرون کرائے جا رہے ہیں, بیچ میں جواب بھی دو. بھائی ہر چیز کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ ان کو فوری طور پہ منہ توڑ جواب دے کر اپنے مسائل بھی ضائع کریں, اپنی انرجی بھی ویسٹ کریں, اپنے جو کیا کہتے ہیں ٹارگیٹس ہیں ان کے اوپر بھی بھٹک سکتے ہیں آبویسلی, تو ان کو ٹھنڈا کر کے کھانے دیں. ہماری پاکستان آرمی جانتی ہے دشمن کو کب کیسے اور کہاں جواب دینا ہے. جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے رات کو بھی ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان چیزوں کا پردہ فاش کیا کہ کہاں کہاں پر انہوں نے اپنا گند کھولا بھارت نے, اور کہاں کہاں پہ بھارت کو جواب دیا منہ توڑ, اور کہاں کہاں پہ بھارت جو ہے جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹوں کا سردار ہے, پہلے افغانستان, اسرائیل, اب بھارت. جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں, بولے جا رہے ہیں, کوئی شرم نہیں ہے, کوئی ندامت نہیں ہے. وہ وقت بھی قریب ہے کہ گریبان مودی صاحب کا ہوگا اور عوام ان کی اپنی ہی ہوگی, کیونکہ وہ لوگ ٹینشن میں ہیں. مودی ویسے اس وقت پاگل ہو گیا, اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا مریم. میں پاگل کے ساتھ ایک لفظ یوز کرنے لگی تھی, مگر کوئی بات نہیں, وہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے, پرائم منسٹر ہے, اس لیے آپ مارجن دے رہی ہیں اس کو. اچھا, لیکن وہ واقعی بوکھلاہٹ کا شکار ہے, ایسا ویسا. اچھا پہلے پرسوں رات سے جتنا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا تھا نا کہ پاکستان نے اٹیک کر دیا, اب دیکھیں جب سچ مچ میں ہوا تو پتہ چل رہا ہے. اور جہاں جہاں جن ایئر بیسز سے پاکستان پہ نشانے کی انہوں نے کوشش کی, جو حملہ الحمدللہ ہم لوگوں نے ناکام بنایا, ان جگہوں کو اٹیک کیا گیا. اور پاکستان نے جو بات پہلے دن سے کہی تھی کہ ہم کسی جگہ سویلین کو ٹارگیٹ نہیں کریں گے, الحمدللہ کوڈ آف ایتھکس جو تھے وہ ہم نے جو طے کیے ہوتے ہم نے اس پہ پورا اترے ہیں. حالانکہ یہ انڈیا ہوتا تو کبھی نہ دیکھتا. اچھا وہ بات کتنی اچھی تھی مریم کہ وہ جو ہمارے ایک دو دن پہلے جو سانحے میں جو لوگ مرے ہیں بیچارے, ہمارے جو شہید ہیں, ان کے سب کے نام لکھے گئے ہیں اس پہ. یہ بات بہت اچھی ہے, مطلب کمال کر دیا. میرا تو میں کہتی ہوں آل دو کہ جنگ کا بات ہو رہی ہے, ہمیں ڈرنا چاہیے, ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے کہ امن ہو پاکستان میں. الحمدللہ امن ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے جوان بیٹھے ہیں. لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ پراؤڈ نیشن ہونے کی جو فیلنگز آتی ہیں آپ میں تو الحمدللہ بہت زیادہ خوش ہوں. یہ جو جواب دیا گیا ہے نا فائزہ, یہ اس کے لوگ منتظر تھے کہ آخر پاکستان چپ کیوں ہے, خاموش کیوں ہے, انہیں جواب دینا چاہیے, جلدی دینا چاہیے. اور دوسرے ممالک یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. وہ سفید جھنڈا بھارت نے لہرایا تھا, بعد میں مکر گئے آپ لوگ کہ ہماری دھوتی تھی, ایسا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ سفید جھنڈا ہی تھا آپ لوگوں کا جو ہاتھ کھڑے کیے گئے تھے. اس کے باوجود انہوں نے نااہلی کی, انہوں نے پھر اپنی وہ حرکتیں کی, دوبارہ ڈرون بھجوائے. تو یہاں پر جو ہے پاکستان خاموش ضرور ہے, بیکاز وہ امن چاہتا ہے. اسٹل ہم امن چاہتے ہیں. آپ نے ایک کاروائی کی, ہم نے جوابی کاروائی کی ہے, ہم نے اسٹارٹ نہیں کی ہے. بھارت کے ساتھ ہم کوئی نہ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, نہ برے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, ہم تعلقات ہی نہیں رکھنا چاہتے. پرابلم یہ ہے دیوار ایک ہے,
ٹھیک ہے, کیونکہ ہمسایہ ہے سو برابری کی سطح پہ ہم تو کہتے ہیں کہ دیٹس اٹ, وہ دیوار ایک ہے اس لیے ہمارا بارڈر ایک ہے, ہم لوگ ملک جو ہیں وہ ایک ہی ملک سے 2 حصے ہوئے ہیں, تو وہ اس وجہ سے ہمیں رکھنا پڑ رہا ہے ساتھ. تو ہم جنگ نہیں چاہتے, پاکستان امن چاہتا ہے, پاکستان خاموش بیٹھا ہے اور اسٹل بیٹھے گا obviously, کیونکہ صرف وہ اتنا ہی کرے گا جتنا دشمن کر رہا ہے اس کا صرف جواب دیں گے ہم. اگر آپ ہماری عام عوام کے اوپر مزید ظلم کریں گے تو فوج کا کچھ نہیں پتا, یہ کھلے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا, ان سے نہ کوئی پوچھتا ہے, انہیں نہ کوئی بتاتا ہے, یہ خود کرتے ہیں جو کرتے ہیں. اور اپنے شہریوں کو تکلیف میں دیکھ کر نا فوجیوں نے نہیں رکنا, فوجیوں نے مار دینے ہیں, فوجیوں نے اڑا دینے ہیں. آج میں صبح سن رہی تھی کسی سینئر صحافی کسی چینل پہ, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ جو بچے 2-4 دن قبل جو شہید ہوئے نا, جب ان کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی نا, تو آرمی چیف سے اس بچے کے والد جب ملے نا, تو آرمی چیف کی آنکھیں نم تھیں. اور ٹھیک ہے وہ سب لوگ سب کچھ برداشت کرتے چلے آ رہے تھے کیونکہ عوامی پریشر بہت زیادہ تھا. پرسوں رات سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ ٹارگٹ ہم نے لاک کر لیے ہیں. وہ ٹارگٹ لاک تھے, اب ان پہ اٹیک ہوا ہے تو نظر آیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ بھارت ہے نا ایک خود تو ذلیل اور رسوا ہوا ہے بری طرح سے. مریم اپنے جتنے بیچارے جن لوگوں نے اس کو امداد کی ہوئی تھی نا, ان سب کی بھی ناک کٹوا دی ہے. ہاں ایسے ہی اسرائیل کی اس نے ڈرون کی شکل میں اس کا جنازہ نکال دیا ہے. بیچاروں نے اتنے زیادہ فرانس کا جس رافیل پہ ان کو مان تھا کہ آج تک کوئی اس کو گرا نہیں سکا, اس کو تباہ نہیں کر سکا. انڈیا کے وہ ایک میم بھی میں اس دن سن رہی تھی کہ اگر قسمت میں چپیڑے لکھی ہو نا تو بندہ جنگی جہاز پہ آ کے بھی کھا جاتا ہے. اسی طرح سے انڈین پائلٹس نے وہ اڑائے تو رافیل کی اللہ معافی اسٹاک گر گئے, اس کی مارکیٹ کریش ہو جائے گی. تو مطلب انہوں نے ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا, بتا دیا ہے. اچھا کتنا زیادہ تھا نا, ہم لوگ بھی جو ہم لوگ گھروں میں بیٹھ کے دیکھتے تھے, کہتے تھے جی بھارت تو ٹیکنالوجی کی دنیا میں اتنا آگے نکل گیا ہے, آئی ٹی کی دنیا میں بھارت نے جھنڈے گاڑ. یہ بھارت گرا پڑا لاہور کے چپے چپے کے اندر, پاکستان کے چپے کے اندر, اور بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ وہ اسرائیلی جو وہ تھے ڈرونز تھے وہ مری ہوئی لاشوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں. جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں, اچھا بیچارہ یہاں گر گیا, یہاں گر گیا, یہاں گر گیا, یہاں گر گیا, وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. تم لوگ کیا اکھاڑ لو گے ہمارا. اور سب سے بڑی بات فائزہ, پاکستان کی نا جو لوگ ہیں نا, پاکستان کی عوام تھوڑی کم ہے بھارت کی نسبت, ٹھیک ہے, بہت ہے وہ تو مگر میرے خیال سے بھارت نے ہمیں اتنا دماغ پہ سوار کر لیا ہے, اپنے فوجی مار رہے ہیں, اپنی عوام مار رہے ہیں, اپنے گھر توڑ رہے ہیں, اپنے ہی گھروں کے اوپر, اپنے ہی شہروں کے اوپر میزائل گرا رہے ہیں. تو یہ خوف ہے ان کے اندر. وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو یہ میسج دیں کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ ہم پر بم پہ بم پھینک رہا ہے, بم پہ بم پھینک رہا ہے, پاکستان ویلا بیٹھا تھاڑے آستے لڑن آستے. تو یہ امیج دے کر ہم ان کی ہمدردی بٹورے ہیں. ہاں ایسا نہیں ہو سکتا. جو پاکستان کر رہا ہے وہ پاکستان بتا رہا ہے. جہاں پر آپ جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی پاکستان بتا رہا ہے. ہم نہیں بتا رہے, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر بتا رہے ہیں. ہر طرح کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے. جھوٹے مکار فراڈی آپ لوگوں نے چینلز بٹھائے ہوئے ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں, جسٹ, اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو ہے ہی بالکل فلاپ میڈیا, بالکل وہ صرف جھوٹ بولے جا رہے ہیں, عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو اس وقت کوئی بھی ملک جو ہے بھارت کا ساتھ نہیں دے گا. آئی ٹی میں ہم نے بھی خبروں میں ہی سنا تھا کہ بھارت ہم سے بہت آگے نکل گیا. وہ بھارت دیکھ لو, پڑا ہوا ہے, کبھی کہیں پڑا کبھی کہیں پڑا, یہ وہی بھارت ہے. اور وہ باجی جو آگے پیراشوٹ کے تھرو, ان کا ڈیٹا دیکھیں نا, ہم لوگوں نے سائٹ پر لگا دیا نا ہیک کرنے کے بعد. یہ کیا مطلب, ہاں وہ باجی ابھینندن کے بعد ایک باجی ایسی ضرورت کر رہے ہیں. کریں گے, آپ باجیاں بھیجیں گے یہاں پر, حد ہوگی. پہلے آپ نے وہ کیا آپریشن سندور, اس کے اوپر آپ لوگوں نے پورا بھارت ودوا کروا دیا, حد ہوگی. پھر آپ کا ولیمے کی تقریب جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پراپر انعقاد کر کے دی ہے بھائی, ریسیپشن آپ کو اچھا خاصا دی ہے. تو وہ سندور بھی بھرا گیا, ودوا بھی ہوگی, ریسیپشن بھی آپ لوگوں نے بیچ میں کروا لیا. اب آپ نے باجی بھیج دی ہیں. ایسے تو نہیں نہ کرتے. باجیوں کو آپ سنبھال کے رکھیں. باجیاں فلموں میں آئے, یہاں پر سنی دیول آئے, جو مرضی کرے, جیسے مرضی کرے, وہیں تک آپ لوگ کی چلتی ہے. ایسے نہیں ہوگا. اچھا یہ دیکھیے, پرسوں جب ڈی جی صاحب بات کر رہے تھے نا, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو بی کلاس فلمیں جو ان کی ہوتی ہے نا, اس چیز سے نکل آئے. بس وہ آپ بھی ہمیشہ یہ بات کہتے ہو کہ وہ فلموں میں ہوتا ہے, اکشے کمار آیا, سنیل شیٹھی آیا, یہ کر دیا وہ کر دیا گیا. ان ریئل دیکھ لیں ان کو تو یہ بیچارے یار. اچھا وہ بھی جیو پہ میں سن رہی تھی, تو وہ دوپہر کو بھی جب ٹرانسمیشن, تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی بار بار یہ کہا جا رہا ہے پنڈی تباہ اللہ معافی, ملتان تباہ, کراچی تو بس سارا کا سارا ہی چلا گیا ہے نا. تو لوگ ہنس رہے ہیں کہ جب ہم سے باہر والے پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ بالکل سب چیزیں نارمل ہیں. اور یہ دیکھیں نا, اب ہم لوگ اپنے اپنے گھروں سے آئے ہیں نا, یہاں پہ بالکل ہم نے سڑکوں پہ ٹریفک بھی دیکھی معمول کے مطابق, گاڑیاں بھی ہیں, بائکس بھی ہیں, رکشے بھی ہیں, چنگچی جو ہمارے یہاں پہ لاہور میں چلتے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں, ہر چیز ایز اٹ از جسٹ نارمل روٹین تھی. آپ کو کبھی
دل کیا کہ میں بھارت میں جا کے فلاں جگہ جاؤں, میں بھارت میں جا کے فلاں کھانا کھاؤں؟ نہیں کیا نا. بھارتی خواب دیکھتے ہیں کہ ہم ناشتہ کرنا ہے, لاہور سے تو بڑا پیار ہے, وہ ہے, تو وہ ناشتے کرنے کی خواہش بہت بار رکھ چکے ہیں. اور پنجاب پاکستان ان سے ہضم نہیں ہوتا, کیونکہ یہ ہمارا پاکستان مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے, وہ تو اب ہم آپ کو ہضم بھی نہیں ہونے دیں گے. رات میں چلی گئی جائے پیدائش پہ یہ بھارتیوں کی, جو انہوں نے پرانا ان کا آل انڈیا جو بھی تھا, تو میں انارکلی گئی ہوں, وہاں جا کے مجھے یادیں تازہ ہو گئی, لوگ پرانے ملے, ان سے میں نے باتیں کی, میں نے کہا یہ بلڈنگس وہ بھارتی دیکھتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے آنا ہے واپس اور یہاں پر ہم نے کھابے کھانے ہیں. تو وہ کہتے ہیں آئے صحیح, خوابوں کی جگہ چھتر پڑیں گے اب, کیونکہ اس وقت میں عوام میں اتنا شعور نہیں تھا, عوام ڈرتی تھی. اب کا 2025 کی 4-5 جنریشن چل رہی ہے, یہ نہیں باز آنے والے, یہ تو فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے گنے چلانا سیکھیں گے اور تم لوگ کو اڑائیں گے ایک ایک بندہ کر کے. وہ ایک پکچر آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی نا, کہ ایک تو ہمارا مطلب فوجی جوان ہے نا جس نے گن پکڑی ہوئی ہاتھ میں, اور ایک عام شہری ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے ویسے ہی پکڑ کے. مطلب جب ایسے جذبے ہوں تو کیا آپ اس قوم کو شکست دے سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں, قطعاً نہیں دے سکتے. جنگیں جو ہے نا وہ صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی, جذبوں سے جیتی جاتی. اور یہ جذبہ کس طرح کا جذبہ ہے, یہ پاکستانی افواج تو ہمیشہ ہماری دعا ہے سلامت رہے تا قیامت, وہ تو ثابت کر رہی ہے, پاکستانی عوام ثابت کر رہی ہے. اچھا فائزہ, اس وقت نہ مہنگائی کا رونا ہے, نہ حکومت کا کوئی رونا ہے, نہ پی ٹی آئی کا رونا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں, اب پی ٹی آئی تو مر گئی نا, 11 اچھا چلو, تو نہ ہی کوئی اور بول رہا ہے. یہاں پر عوام بھی خوشحال ہے. اس وقت پورا ملک جو ہے نظریں تانی ہوئی ہوئی ہیں ہماری فوج پر, کہ یہ کھڑے ہیں, یہی کریں گے جو کرنے ہیں. آج وزیر اعظم کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا, آج وزیر اعلیٰ کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا, آج کسی پریزیڈنٹ کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا, ٹھیک ہے. آج سب جو ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو دیکھ رہے ہیں, آج اس وردی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہے جو جواب دے گا دشمن کو, یہی ہے جو ملک کو بچائے گا, یہی ہے جو ہمیں تحفظ فراہم کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چند کچھ عرصہ پہلے کچھ بھونکتے تھے لوگ, ان کو بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے, یہی ہے جو کرتا دھرتا ہے, اور ان کو کسی کے آرڈرز کی ضرورت نہیں ہے. یہ جانتے ہیں کہ تحفظ کیسے دینا ہے. تم اگر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی انتشار پھیلاؤ گے, یا پاکستان سے باہر سے تم ہمارے پہ سختی کرنے کی کوشش کرو گے, تو جواب کیسا جائے گا. بالکل. اچھا لیکن آپ نے کہا نا ان کو کسی سے اجازت دینے کی ضرورت نہیں, اس کے باوجود اور تو کہ ہمیں پتہ ہے, لیکن ہر چیز تھرو پراپر چینل ہوئی. بالکل. وزیر اعظم نے بار بار قومی سلامتی کا اجلاس ہوا, تمام افواج کے جو سربراہان تھے وہ شریک ہوئے, وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوا کہاں کب کیسے کرنا ہے, ایسے ہوا. پھر ابھی آپ دیکھ لیں کہ آج دوبارہ سے وزیر اعظم صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے, اس کے فوری بعد وہ پریزیڈنسی گئے ہیں, زرداری صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے, آج کی جو ساری صورتحال ہے صدر سے ان کو آگاہ کیا ہے, اور آج شام کو, آج رات تک وہ قوم سے خطاب کریں گے. تو جو چیز جیسے ہونی چاہیے نا مہذب ملکوں میں ہوتی ہے اور تھرو پراپر چینل ہوتی ہے, ویسے ہی پاکستان جو ہے وہ کر رہا ہے. اور جو آپ نے بات کی نا کہ کچھ لوگوں کو بہت اچھے سے میسج چلا گیا, باقی دیکھیے آج ملک شہباز شریف نے نہیں بچانا, آج ملک نواز شریف نے زرداری, چلے ہم عمران کا نام بھی لے لیتے ہیں, عمران خان صاحب کا, کیونکہ بہت میں نے نا 2 دن پہلے کی بات ویسے عمران بچاؤ تحریک چلے گی بھارت میں. ہاں اچھا 2 دن پہلے نا ایسے گئی تو ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو نظر آئی, تو وہ پکچر سی تھی, تو اس میں مطلب یہ تھا کہ آرمی چیف کو وہ مخاطب کر کے, وہ بندہ بندی جو بھی خیر فضول لوگ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر آپ کہیں گے تو صرف کتنے ہزار فوجی نکلیں گے, اگر عاصم منیر صاحب اعلان کرتے ہیں یا آواز دیتے تو نکلیں گے, اگر عمران خان کو آپ کہہ دیں گے نا تو 25 کروڑ عوام نکل آئے گی. مطلب یہ بیچاروں کی, ہم تو کاؤنٹنگ میں ہی نہیں ہے, ہم پاکستانی نہیں, امریکن نیشنلٹی رکھتے ہیں. اچھا تو 25 کروڑ جو عوام, تو بات ہے نا عمران نے بچانا ہے, نواز شریف نے بچانا ہے, کسی ملک ہماری فوج نے بچانا ہے. اور یہ بہت سارا ان لوگوں پہ الزام عائد ہوتا تھا نا جی دفاعی بجٹ کے نام پہ اتنا پیسہ. میں کہتی ہوں آج ساری دنیا حیران ہے کہ وہ پاکستان جو کہ ابھی IMF پروگرام میں ہے, وہ اتنا سکسیسفل کیسے ہے, وہ اتنا کس طرح سے کامیابی کے جھنڈے گاڑے. تو ان کا تو جتنا نہ بجٹ ہونا اتنا کم ہے. آج کے بعد میں تو کہتی ہوں قسم سے بجٹ زیادہ سے زیادہ ہو جائے ہمارا دفاعی بجٹ, کیونکہ جب ہمارے باجو میں ہمارے برابر میں انڈیا جیسا گندا ملک بیٹھا ہے نا, تو ہمارا بجٹ زیادہ ہونا چاہیے. ان لوگوں کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے. ابھی ہمارے اگر ہم ایئر فورس کی بات کریں تو کہ جتنے بھی جو چلا رہے ہیں JF-17 یا جو بھی, تو کیا وہ لوگ جب گئے ہوں گے تو وہ پیچھے سے یہی سوچ کے گئے ہوں گے کہ اب اللہ حافظ. اچھا کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے واپس لوٹ کے آنا ہے. بالکل. اچھا فائزہ, میں نا یہ اپنے گھر پہ ڈسکس کر رہی تھی
آپ نے بہت سے لوگ, یہ میرا غلط الفاظ نہ ہو جائے, بے شک اس کو ایڈٹ کر دیجیے گا, بہت سے لوگ وردی میں دیکھے ہیں, ٹھیک ہے, دوسرے بھی ہمارے سیکیورٹی کے لیے لوگ ہوتے ہیں, ان کے فیسز پر نا وہ رونق, وہ چیزیں نہیں ہوتی, پریشانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہر وقت سختی ہوتی ہے. مگر فوجی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے وہ وردی پہنی ہوئی ہے نا, وہ پرامن ہے, وہ مطمئن ہے, وہ بے خوف ہے, چہرے پہ ایک رونق ہے, وہ کسی عام شہری کے اوپر شاؤٹ نہیں کر رہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. میں لٹرلی ان کو دیکھتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں کہ یار یہ کیا ہے, تو مجھے آگے سے جواب ملا کہ وہ دراصل گھر سے کفن باندھ کے آئے ہیں, بالکل ان کو اب فکر ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا. اب رات جو میں نے وہ مشینری دیکھی, اس مشینری کو دیکھ کے میرے رنگ ہو گئے کہ یہ ہے کیا چیز, یہ کیا ہے. تو وہ اس مشینری کو بڑے اچھے سے, اور ہمارے جوان وہاں کھڑے ہوئے تھے, وہ آگے پیچھے کروا رہے ہیں, دائیں بائیں روڈز پہ رکھوا رہے ہیں اور ان کو آگے لے کر جا رہے ہیں. اور میں ان کے چہرے کی رونق دیکھ کر حیران ہوں کہ یار یہ جوان ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کی ماں نے پیچھے سے بھیج دی ہے, جس کو فکر نہیں ہے کہ بیوی جو ہے وہ کس حال میں رہے گی بعد میں, جس کو فکر نہیں ہے میرے بچے یتیم ہو جائیں گے, مگر وہ آپ کے اور میرے لیے وہ F-16 بھی اڑا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو نہیں پتا کہ وہ واپس اترے گا یا نہیں, اس کو پتا نہیں ہے کہ وہ اترے گا یا نہیں, مگر وہ پھر بھی چل رہا ہے, وہ کر رہے ہیں. اور کتنا کچھ, خیر ہمیں اس وقت نہیں بات کرنی چاہیے, لیکن وہ بندہ کہتا ہے نا کہ اگر کچھ زخم لگے ہوتے ہیں تو وہ پھر ہرے ہو جاتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے کیا کچھ نہیں کہا, یہ ہماری وردی والے تھے نا, ہمارے فوجی تھے نا, جن کے خلاف ایک گھٹیا قسم کی منظم کیمپین انہوں نے چلائی تھی. لیکن کیا اس وقت جو اڈیالہ میں مہاتما بیٹھے ہیں وہ بجا رہے ہیں؟ مہاتما کو بڑا اعتراض تھا جی کہ جواب کیوں نہیں دے رہے. تو مہاتما کے لیے میں نے یہ کہا کہ جب ابھینندن صاحب آئے تھے, آپ نے چائے پلا کر واپس بھجوا دیا تھا, جواب دیتے, ٹھیک ہے. تب کا تھا, آپ کیا کہہ رہے ہیں, اسمبلی میں فلور پہ کھڑے کہا تھا کہ میں انڈیا پہ حملہ کر دوں. ہاں تو دیکھیں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گراؤنڈ فلور پر ہوتے ہیں نا, تو آپ کو بہتر طریقے سے پتا ہوتا ہے کس طرح سے کیا چیز ڈیل کرنی ہے. تو آپ جو یہ جو مہاتما صاحب سوچ کر انتشار پھیلانے کی کوشش کی تھی, وہ اس بیچارے کا قصور نہیں تھا. بیسکلی عمران خان کا کوئی قصور نہیں تھا. عمران خان کے جو باسز ہیں نا, جو ان کو والد صاحب بنایا ہوا تھا اس نے, وہ اسے فیڈ کروا رہے تھے, اب یہ کرو, اب یہ کرو, اب یہ کرو, ٹھیک ہے, ہاں دیٹس اٹ. اب رپورٹ اندر بیٹھا ہوا, کوئی آئے نا چھڑوانے, وہ ادھر ٹرمپ صاحب وہ ہاتھ کھڑا کر گئے, اسرائیل جو ان کے والد صاحب تھے وہ آ نہیں رہے آگے, ان کو آنے آگے کون دے گا, بھارت اب آگے آیا ہے, تو بھارت کیا کر لے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ ہر ملک جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے جسٹ عمران خان نیازی کے لیے بھی, اور عمران خان نیازی نے بھی ان کو خوش کرنے کے لیے کوشش کی تھی جو پاکستان میں یہ سب کچھ ہوا تھا. خیر یہ ایک گھٹیا پروپیگنڈا تھا ان کی طرف سے, جو ہماری فوج کے اوپر انہوں نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تھی. آج 2025 ہے, شروع ہوئی ہے 25 کا, اور عوام کی محبت فوجیوں سے دیکھ لیں, اور فوجیوں کی محبت عوام کے ساتھ دیکھ لیں, اپنے ملک کے ساتھ دیکھ لیں. ہر جگہ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر کے نعرے بلند ہیں, عوام خوشحال ہے, جنگ لڑ رہے ہیں وہ لوگ, ہم تک کچھ نہیں پہنچا, ہم صرف دیکھ رہے ہیں, ہم تک صرف نیوز پہنچ رہی ہے کہ ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو دیکھیں ہم اپنے گھروں میں, اور یہ ہے کہ ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں, اور 10 مئی 2025 کا دن تاریخ میں لکھا جائے گا سنہرے الفاظ سے. اور یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے کہ ان کا جو قرض ہے ہم پہ, ہم یہ کبھی نہیں چکا. 6 اور 7 مئی بھارت نے حملہ کیا, 9 مئی کو ایک اور نے کیا, 10 مئی. یہ مریم بہت شکریہ, آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان پائندہ باد.